चलिए हाँ स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम लोग जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 60 कंप्लीट कर लिए थे ना शोएब? हाँ 60 कंप्लीट कर लिया था। 61 का हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ लिए थे क्या? हाँ बेसिकली मतलब पूरा नहीं पढ़े थे एक्चुअली। अच्छा तो एक काम करो, अपन 60 पे रुक गए थे, तो आज 61 को कोई आगे बढ़ के इसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, ताकि फिर रिफ्रेश हो जाए कि हम किस आयत पे है उर्दू का ट्रांसलेशन में, और अपने हिसाब से जो समझे वो आप कोई तो भी डिस्कस कीजिए। उसके बाद फिर मैं तफसीर स्टार्ट करता हूँ। आयत नंबर 61 सूरह बकरा। अभी भाई आप कर सकते हैं इफ यू डोंट माइंड। हाँ लेकिन मेरे पास उर्दू का नहीं है शेब भाई, मैं ओपन करे बाद कल पढ़ लेता हूँ मैं। नो आज कोई भी प्रॉब्लम, कैरी ठीक है मैं कर लेता हूँ। नहीं मैं बैठना हेडफोन नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल जो हम डिस्कस किए थे आयत नंबर 61 अभी तफसीर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। इसमें जो मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ अभी। And recall when you said, O Moses, we can never endure one kind of food. So call upon your Lord to bring forth for us from the earth its green herbs and its cucumbers and its garlic and its lentils and its onions. Moses said, would you exchange what is better for what is less? Go into settlement and indeed you will have what you have asked. Acha, okay. And they were covered with humiliation and poverty and returned with anger from Allah upon them. That was because they repeatedly disbelieved in the signs of Allah and killed the prophets without right. That was because they disobeyed and were habitually transgressing. तो यहाँ पे मतलब वो मना सलवा तो आ रहा था बनी इसराइल के लोगों को, जब वो लोग जेरूसलम की तरफ चले थे। साथ में कुछ दिनों के बाद वो लोग बोले, अरे भाई हम लोग थक गए वो खा खा के, जरा आपके मूसा अलैहि सलाम को बोले कि आपके अल्लाह को बोलो कि जरा थोड़ा तरकारी, कुकुम्बर, ये सब दाल, प्याज, खीरा वगैरह भेजो। तो मूसा अलैहि सलाम इमीडिएट जवाब दिए कि क्या तुम कोई बेहतरीन चीज के लिए ये सस्ती चीज क्यों मांग रहे हो? फिर भी उन्होंने जो है सो बोले कि ठीक है, वो आप ये जगह पे जाओ और इंडीड आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। वो मिलने के बाद भी आई थिंक वो लोग फिर से कुछ नाफरमानी करे, अल्लाह की नाशुक्रापन करे, जिसकी वजह से फिर वो लोग ह्यूमिलिएशन में और गुर्बत में और अल्लाह के गुस्से पे आ गए फिर से, क्योंकि वो लोग बार बार अल्लाह के साइंस को डिनाई करे। हालांकि मिरेकल्स मौजूज़े कई मर्तबा लाइव देखे, फिर भी डिनाई करते गए। डिनाई मतलब थोड़े दिन एक्सेप्ट करते, फिर थोड़े दिनों के बाद डिनाई करने लगते। वैसा उनकी आदत हो गई थी वो, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा अल्लाह के ह्यूमिलेशन में थे और बहुत पॉवर्टी में, और अल्लाह का अजाब एक तरह से आएगा उन पे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो कल हम लोग ये पॉइंट पे रुक गए थे कि बनी इसराइल को जब फिरौन के पास से निकाला गया, जो कि उनको स्लेवरी ह्यूमिलेशन में रखते थे, उनके बेटों को कत्ल करते थे, उनके बेटियों को जिंदा रखते थे ताकि आगे जो है हरम में इस्तेमाल करे, उनकी कोई मर्जी नहीं चलती थी। कंप्लीटली एक ह्यूमिलेशन, एक प्रिजन की तरह था, ओपन एयर प्रिजन। ठीक है, उस लेवल के बाद में अल्लाह ताला उनको उस चीज से निजात दिए और उनका मंजिल था जेरूसलम। जेरूसलम वो जगह थी, इजिप्ट और जेरूसलम के बीच में सिनाई डिजर्ट है। इजिप्ट जो है अफ्रीका का हिस्सा है और जेरूसलम जो है इजराइल का हिस्सा है। तो अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें, इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक सिनाई बल्कि जगह पड़ती, जो कि रेगिस्तान है। तो अल्लाह ताला इजिप्ट से निकाल के उनको जेरूसलम लेके जाना चाह रहे, और जेरूसलम जो है वो जमाने का मक्का है, उन लोगों के लिए मक्का है, जो उनका प्रॉमिस लैंड है, जहां उनकी नस्ल आगे बढ़ेंगी, जहां से वो लोग निकले थे। दे आर गोइंग बैक टू देयर होमलैंड, समझिए। तो अब ये में अब आप कहां पर है राइट नाउ? ये जो आयत चल रही किधर है? आप ट्रांजिशन में है। आप निकले हैं घर से, पहुंच रहे आप शादी खाने में, तो आप बीच में है, ट्रांजिशन में है। तो ट्रांजिशन का स्टेज क्या होता? जर्नी होता।
तो वो लोग बेसिकली जर्नी में है, मगर उनको पहुंचना है सफर में है। सफर में है। तो सफर में सफरिंग तो होंगी, राइट? सफर में सफरिंग तो होंगी ना, क्योंकि सफर घर नहीं होता, क्योंकि सफर में अपने हिसाब से चीजें नहीं होती। तो वो लोग सफर में है, तो सफर के दौरान भी तकलीफ नहीं होना, बल्कि अल्लाह ताला क्या करे, उनको धूप में जो है प्यास की कमी के वजह से बेहोश होके मर जाते कई बार, तो अल्लाह ताला छांव दिए, कैसे? क्लाउड्स के जरिए। जहां जहां जा रहे वो लोग को क्लाउड्स है, जहां जा रहे वो लोग के लिए मना सलवा उतर रहा, जो कि सलवा गोश्त है, और मना जो है एक तरीके का डबल रोटी की जैसी गेहूं है, समझिए, जिससे वो लोग रोटी बना सकते हैं। तो ये जो 3 नेमतें, और उसके बाद में अपन आयत नंबर 60 में पढ़े थे, पानी भी उनको दिए, क्योंकि क्लाउड्स जो थे उनको पानी भी देते थे। तो पानी जब बरसता था तो वो लोग जो है कुछ यूटेंसिल्स में पकड़ लेते थे, मगर वो काफी नहीं हुआ, तो वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम को आके शिकायत बोले कि हमारे को पानी दो, तो जो है पत्थर में से चश्मा निकला। तो बेसिकली आपको छांव है, मना सलवा है और पानी है, बेसिक नेसेसिटीज कवर हो रहे, ठीक है? क्योंकि आपको सफर कर रहे और आपको पहुंचना है जेरूसलम तक। अब इस दौरान में वो तकलीफ में वो दौरान में वो लोग जो है मूसा अलैहिस्सलाम से आके शिकायत करें। और आप एक बात गौर करो, आयत में वइज़ खुल्तुम या मूसा बोल के बोले, तो अल्लाह ताला बोल रहे कि जब वो लोग, मतलब बनी इस्राइल वाले क्या बोले? या मूसा बोले। आज हम उम्मत मुस्तफा जो मुसलमान है, हम लोग कभी भी या कोई भी सहाबी या मोहम्मद नहीं बोलते, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इज्जत से जिस तरीके से देते, और ये लोग कैसा बात करे, देखो, या मूसा, ओ मोसेस, कहीं भी देखो आप, वो लोग रसूल अल्लाह नहीं बोले, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह है उनके। तो लोग किस तरीके से रेस्पेक्ट देना चाहिए, आज हम लोग किस तरीके से रेस्पेक्ट करते थे रसूल अल्लाह का। तो देखिए उनका रेस्पेक्ट करने का टोन देखिए, किस तरीके से बात करने में। और एक बात करो, ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट क्यों बोले? ये लोग अल्लाह से डायरेक्टली दुआ मांग सकते हैं ना, रसूल अल्लाह उनके जो रसूल को क्यों बोल रहे हो लोग? मतलब वो लोग के ऐसे ट्रांसग्रेशन हो गए हैं, ऐसे गलतियां हो गए हैं, माफी होने के बाद में भी अपने हरकतें से बाज नहीं आए। 40 दिन तोरा लेने के लिए, तौरात बुक लेने के लिए जब पहाड़ पे मूसा अलैहिस्सलाम गए, तो नीचे वो लोग गाय की पूजा करे, मतलब कितना बड़ा गुनाह करे। इसके वजह से अब वो डायरेक्ट अल्लाह से भी मांगने की सिचुएशन में ही, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को बोल रहे हैं आप अपने खुदा से दुआ मांगो। मतलब एरोगेंस है आपको इस टोन में, जो है इनके बात करने के लहजे में एरोगेंस दिखता, ठीक है? तो वो लोग जो है अब बोल रहे हैं कि हम ये मना सलवा हमारे लिए काफी नहीं है, हम लोग को ये सब चीजें, दाल वगैरह होना, मगर ये चीजों के नाम उनको मिले कहाँ से? ये सब ककड़ी, लेंटिल्स वगैरह कहाँ से मिले उनको? कहाँ खाए थे उन्होंने पहले, इससे पहले? इजिप्ट में तो नहीं खाए थे, वहां पे तो बोला टॉर्चर में थे लोग। नहीं थे, इजिप्ट में टॉर्चर रहने के बाद मना सलवा खाए थे क्या वहां पे? वहां पे चलते ना, वो सब चीजें मिलती। तो आप मतलब ये अच्छा होता है, लग्जरी नहीं थी मतलब। हाँ, लग्जरी नहीं थी, मतलब इन द सेंस रेस्पेक्ट नहीं था, ह्यूमिलेशन में थे वहां पे, स्लेवरी में थे। मगर घर में स्लेव को जो है, अगर स्लेव रखे तो घर में जो पकड़ा वही मिलेगा ना, स्लेव के लिए अलग जनरली नहीं पकता, जो खाना खा लेते मालिक, जो बच जाता वो स्लेव को देते, राइट? तो वो लोग स्लेवरी में रह के ये सब चीजें खाए। हम लोग तो वैसे करते, बदियासो दे देते, बदियासो देते थे, स्लेवरी की निशानी, मतलब वो गरीबों को करो। तो ये चीजें उनको कहाँ से आए, कहाँ से याद आए? ये सब चीजें इजिप्ट में खाए थे उन्होंने। और इजिप्ट में किस सिचुएशन में थे वो लोग? एक तरीके के प्रिजन में। तो ये बेसिकली अपने प्रिजन फूड को याद कर रहे हैं, कैदी का खाना बोलते नहीं। तो कैदी का खाना याद आ रहा उनको। अब आप समझो, आप 10 साल जेल में है, चंचलगुड़ा जेल में है, 10 साल बंद है, और आपको जेल में रोज सुबह जो है आपको कुछ दाल वगैरह या कुछ तलावा, कुछ चिकन वगैरह मिल रहा था। आप वापस 10 साल के बाद में रिहाई हुए और आए घर को, और थोड़े दिन के बाद में दोस्तों को बोले, अरे वो चंचलगुड़ा जेल में दाल जबरदस्त बनाते थे। तो आप क्या इशारा दे रहे हैं? आप समझ रहे बात को? जेल अच्छी थी बोल रहे तो यू आर जेल अच्छी थी बोल रहे क्या? जेल के टाइम को प्रिफर कर रहे हैं ये लोग, बार-बार क्या नाटक कर रहे हैं। हमारे को उधर अच्छा था ना, कहाँ लेके आ गए हमारे को शिकायत?
اب جب موسیٰ علیہ السلام جب نائل کے سامنے آگے تھے اور پیچھے سے آرمی آ رہی تھی اور سامنے سمندر تھا اور پیچھے پلٹ کے آرمی آ گئی، تو وہ لوگ دوسرے سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کو بولتے، موسیٰ علیہ السلام تم تو ہم کو مروا دیے، تم تو اب دیکھو پیچھے آرمی ہے سامنے سمندر، ہم تو اب بے تحاشا کٹنے والے ہیں، فرعون ہمارے کو نست و نابود کرنے والا، قتل کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے کیا بولے؟ کلا، نہیں ہوتا، میرا خدا نہیں چھوڑتا تمہارے کو، میرا خدا سہارا دیا، میرا خدا آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، راستہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا، امید کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی میرا اللہ کا راستہ ہی سب سے بڑا راستہ ہے۔ مگر وہ بات بنی اسرائیل محسوس نہیں کرے، کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ آلویز جو ہے ان کا ایمان کمپلیٹ نہیں تھا، آلویز کمپلیننگ کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پہ اگر بھروسہ رہے تو جب فرعون کے جیسے آدمی کے پاس سے نکالے تو پانی میں سے بھی نکلنے کا راستہ نکال سکتے نا، شپ آ سکتی وغیرہ کچھ بھی، توکل اس طریقے سے رہنا چاہیے تھا۔ ہمیشہ کیا بولتے موسیٰ علیہ السلام؟ تم کہاں پھنسا دیا ہمارے کو، ادھر کدھر پھنس گئے حملہ۔ اور اب جو ریگستان میں وہ لوگ کمپلیننگ ان کا ایٹیٹیوڈ ہو گیا، مطلب نیچر میں آ گیا وہ لوگ کمپلیننگ، کبھی کبھی مطلب ہمارے نیچر میں بھی جیسا آ جاتا، ہاں ناشکراپن، ہاں کہ مطلب اب کچھ بھی بولتے ختم ہو گیا بھائی، اب کیا ہو گیا، اب تباہ ہو گیا، ہمارا کچھ راستہ نہیں ہے بچنے کا بیسیکلی۔ تو جس کے وجہ سے آپ اللہ پہ توکل، اتنے ایگزامپلس دیکھنے کے بعد میں بھی توکل نہیں آ رہا۔ اب دیکھو ہم لوگ ہمارے زندگی میں نیل کو، ریور نائل کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے، فرعون سے بچتے ہوئے نہیں دیکھے، فرعون کو آنکھوں کے سامنے جو ہمارے کو ذلیل کرا اور ستایا، اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوبتے ہوئے مرتے ہوئے نہیں دیکھے، اپنے آنکھوں کے اوپر جو ہے کلاؤڈز کو نہیں دیکھے، آسمان سے کھانا اترتے ہوئے نہیں دیکھے، ہم میریکلز کو نہیں دیکھے، ہمارا ایمان لیول 1 پہ ہے۔ یہ لوگ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد میں ان کا ایمان کا لیول کس لیول پہ رہنا، کہ ہم لوگ کئی بار نہیں سوچتے کہ کاش ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو ہم بھی صحابیوں کے ساتھ دیتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنگ بدر میں فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھے، ہم اللہ کے معجزات دیکھے اس طریقے سے۔ تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، اگر وہ سب چیزیں ہم لوگ دیکھتے تو ہمارے اندر ایمان الگ آتا تھا، رائٹ؟ آبویس آتا کہ اگر رسول اللہ کا ساتھ ہوتا، اگر ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوتے تو ہم الگ ہوتے تھے، ہمارے پاس صحبت الگ رہتی تھی، ہم لوگ افسوس کرتے نا۔ تو یہ لوگ جب پیغمبر کے ساتھ ہے اور ان کے پاس بار بار نشانیاں آ چکی اللہ کی، تو کیا اللہ تعالیٰ کا ایکسپیکٹیشن ان کے ساتھ غلط ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کیوں نہیں کرتے جب تکلیف آپ کے سامنے آ جاتی؟ آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، نہ کہ یہ بولنا کہ بھائی میں تو تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، میں نست و نابود ہو گیا، کہاں پھنس گیا میں، کیا مطلب میں کیا غلط فیصلہ کرا تمہارے پیچھے آ کے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آنا مگر ایکچولی اللہ کی مرضی ہے نا، وہ اللہ کا فیصلہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں کرتے۔ تو ادھر جب تم موسیٰ علیہ السلام کو کمپلین کر رہے اور تم ہوپلیس ہو جا رہے، تم لٹرلی اللہ کے اوپر توکل نہیں شو کر رہے، جو کہ اس سچویشن میں تم کو شو کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیٹرن جب چل رہا، اور آیت میں دیکھو آپ اینڈ میں آیت بول دے کہ یہ ان کا ریبیلین جو ہے یہ بار بار ہیبیچول ہو گیا تھا۔ تو ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ ایک، ہم اگر انڈیویجول ایسپیکٹ کو دیکھیں، فار ایگزامپل اب ماں باپ ہے، بچوں کو تربیت کر رہے اور بچہ ایک چیز توڑا، پلیٹ توڑا، خاموش بیٹھے، پھر ٹی وی توڑا، ریموٹ توڑا، پھر دیکھیں، پھر ایک کے بعد میں 1 2 3 چوتھی چیز جب دیکھتے نا تو چوتھی چیز کے اوپر ہم لوگ سزا دیتے، مگر وہ چوتھی چیز پہ حالانکہ دکھتی چھوٹی، مگر اس کے پیچھے کے 1+2+3 کو ایڈ کرنے کی وجہ سے وہ 4th چیز جو ہے لاسٹ اسٹرا وچ بروک دا نیک بول کے بولتے ہیں، انگلش میں پروورب ہے کہ مطلب اگر یہ پہلے کی چیزوں کو ایڈ کرتے گئے تو اب اتنا بولے نا، بس اب بات ختم ہو گیا، اب میں نہیں چھوڑتا بولتے دیکھو۔ تو اس طریقے سے یہ جو ایونٹ ہے یہ لاسٹ ایونٹ ہے جو پہلے کے ایونٹس کے ساتھ ایڈ اپ ہو رہا۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ اب تک صبر کرے، ایسا ہوا، تم ادھر بھی ویسا کرے، تم جو ہے گائے کی بھی پوجا کرے، تم اتنی بھی نافرمانی کرے، تم اللہ کو دیکھتے بلکہ بولے تھے، تم یہ سب کرے، تو یہ سب دیکھتے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مطلب بیچ میں وہ لوگ جتنے بھی نافرمانیاں کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں بھی دیا نا، جیسا کہ وہ گائے کی پوجا کرے تو جیسے قرآن نے بتایا کہ باپ بیٹے کو مارا، قتل کر دیے، پھر سے وہ لوگ زندہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرا۔ تو اگر قتل ہو جاتے تو بات ختم تھی، مگر قتل ہونے کے بعد میں زندہ ہونا کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ مطلب آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے کہ آپ کے اندر کوئی چھری بھوک کے آپ کو قتل کر دیے اور خون بہہ کے آپ مر گئے اور آپ کو تارے دکھ گئے اور آپ اپنی لائف کو اینڈ کر لیے، مگر وہ اس کے بعد میں جب مر گئے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد میں پھر زندہ اٹھے، تو آپ کا ایمان پہلے کے جیسا تو نہیں رہتا نا، آپ میریکل کو خود اپنے پر فیل کرے۔
تو یہ سب چیزیں ہونے کے بعد میں اللہ کی ایکسپیکٹیشن کیسی رہتی کہ بیسٹ آف دی مین کائنڈ بننا آپ امتی مسلمان آپ تھے. وہ زمانے میں بنی اسرائیل یہودی نہیں تھے, وہ لوگ مسلمان تھے اور بیسٹ مین کائنڈ میں تھے. تو اللہ کی ایکسپیکٹیشن ان کے ساتھ کیا ہے کہ وہ لوگ بیسٹ آف دی بیسٹ بننا بول کے. اور اس کے بعد میں بھی تمہارا جو نیچر ہے اس میں تم ابھی بھی جو ہے اسلام کو نہیں سمجھے اور جو توکل اس طریقے سے نہیں آیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کا سزا وہ ایک ایونٹ پہ نہیں آتا مگر اس کے پہلے کے ایونٹس کو ملا کے آتا. تو تم یہ جو منع سلوا کو جو ریجیکٹ کر رہے اور اس سے جو بور ہو رہے, یہ ایکسکلوسیو فرسٹ ایونٹ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا ریاکشن الگ ہوتا تھا. مگر ایک چین آف ایونٹس جو بن رہے نا, جو ان کے نافرمانیوں پہ نافرمانیوں پہ نافرمانیوں پہ اور اپنی جہالت کے پر کنٹینیوس ہو رہے نا, تو اس کے وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب خطرناک ہے. تو اس سے ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ ہم جب بنی اسرائیل کی یہ کہانی کو پڑھتے اپنے میں, ہم اس طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ صبر کا معاملہ کر رہا. ہم ایک نافرمانی کریں, ہم ایک نماز چھوڑے, ہم کسی پہ ظلم کریں, ہم جو ہے کسی کے حقوق کھا گئے, ہم کسی کو ناحق ستائے, ہم جو ہے اللہ کی نعمتوں میں بہت زیادہ نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود بھی جس طریقے سے شکر کرنا ہے وہ شکر اس طریقے سے نہیں شو کر رہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے کاؤنٹ کر رہا. اوکے 1 2 3 4 بھی ہو گیا, 5 بھی ہو گیا, تو لاسٹ میں ایک چھوٹی سی حرکت کرتے اللہ تعالیٰ جو زبردست عذاب کھول دیتا. تو بولتے اب اتنی چھوٹی چیز کے لیے عذاب کھول دیا اللہ تعالیٰ, مگر آپ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کر لیتے ہوئے آ رہے 1 + 2 + 3, اس کو تم بھول گئے مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولے. تو ہم لوگ ریئلائز کرتے کہ بھائی یہ ایک چھوٹی چیز پہ تھوڑی نہیں آ سکتا, ایسا کیسا عذاب آ سکتا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو چانس پہ چانس دے رہے تھے, جیسا بنی اسرائیل کے ساتھ چانس دے رہے تھے کہ یہ غلطیوں کے بعد دوسری غلطی کر رہے, تو ویسا جو ہے ریپیٹیشن ہو رہا. ٹھیک ہے, تو اب پائل اپ ہو گئے. تو اس کی وجہ سے ان کا جو پیٹرن کو آبزرو کرنا, اور جب ایسے لوگ جو نافرمان اور ٹرانسگریشن اور ظالم اور جو ہے توکل کے بغیر رہنے والے, ویسے لوگ کیا ہوتا آپ سمجھو. فار ایگزامپل آپ کی کام والی ہے گھر میں, انہیں ایک بار چوری کر لی, گھر میں کچھ گولڈ وغیرہ لے لی, پکڑی گئی, سی کیمرہ کی وجہ سے معافی مانگی, جو ہے پھر نہیں کرتی ہوں بولی, تو سیکنڈ ٹائم پھر کری, تو آپ تب تھرڈ ٹائم رہتے کتنے الرٹ ہو جاتے کہ بھائی انہیں ہے ہی چاہیے چیز, بھائی اپن کو الرٹ رہنا پڑتا, اپن جو ہے گولڈ ادھر ادھر نہیں چھوڑ دینا, اپن احتیاط کرنا, اس پہ نظر رکھنا, دیکھنا, آتے وقت جاتے وقت نظر رکھنا, جیسا بولتے نا. تو اسی طریقے سے یہ لوگ کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب ان کی ایک بھی بے انتہا مطلب ایک بھی غلطی کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا نہیں تھا, فوراً عذاب اتارنے والا, فوراً بولتے فوراً. تو اس کے لیے اس کو ایک ایکسکلوسیو ایونٹ نہیں دیکھ کے اوور آل ان کے ہسٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے منع سلوا کا. دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اب یہ ایک ٹاپک ہٹ کے میں تھوڑا ایک جنرل اسلامک ہسٹری پہ جاتا ہوں. 1 منٹ 5 منٹ ذرا غور سے سنیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے مکے میں اور صحابیوں کے ساتھ اسلام پھیلانے والے تھے, اور لوگ کئی سپر پاور کو ڈسٹروائے کرنے والے تھے, جیسا عراق کو فتح کرنے والے تھے, ایران کو فتح کرنے والے, رومن امپائر کو ہرانے والے تھے, جبکہ یہ لوگ ایک سٹی بھی جیتنے کی قابلیت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے 100 سال 200 سال کی ہسٹری میں اگر آپ جا کے دیکھو تو سعودی عربیہ سب سے خطرناک سول وار میں تھا. تو جو اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے, وہ ایک دوسرے کو خاندان جو ہے قتل کرتے تھے. تو جس کے وجہ سے کیا ہوا, وہ جو فائٹ کرتے ہوئے ہارڈ ٹائمز انڈیور کرتے ہوئے, وہ ایسی قوم پیدا ہوئی, جنجو قوم, جو فائٹنگ والی قوم, جو وار سے نہیں ڈرتی تھی. بس ان کو ایک لیڈرشپ اور ایک ڈائریکشن مل گیا, تو وہ لوگ اپنی انرجی ایک دوسرے کے اوپر تباہ کرنے کے بدلے میں یونائٹڈ ہو کے اسلام کے جھنڈے کے نیچے رسول اللہ کے ہدایت پہ کھڑے رہے. تو ان کے اندر وہ ٹیلنٹ آ گیا تھا کہ وہ لوگ دنیا کے سپر پاور کو ہٹا سکتے تھے. مگر یہ آنا بولے تو ان کو تکلیفات سے گزرنا پڑا, جو کہ وار اور سول وار کے تھرو. اس کا اور ایک بیسٹ ایگزامپل دیکھو, آج کا افغانستان. آج کے افغانستان میں آپ دیکھو, اب سے نہیں 200 سال سے وہ لوگ وار میں ہیں. وہ یا تو ان کو رشیا اٹیک کری, یا نہیں تو کوئی دوسری کنٹری اٹیک کری, یا تو امریکہ اٹیک کری. تو ہو کیا گیا, یہ سب ٹف ٹائم سے گزرنے کی وجہ سے ان کو موت کا ڈر چلے گیا. اب امریکہ F-16 لے کے بامبنگ کری تو کیا کرنا بھائی, تو لوگ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا.
کیونکہ وہ لوگ اتنا وار دیکھے کہ وہ لوگ جب سوتے ہیں تو ساتھ میں ہتھیار رکھ کے سوتے, اور بہت ان کو 7 بچے ہیں تو اس میں سے کئی بار 1-2 بچوں کو انتقال ہو جاتا وار میں, اور اس کو دفن کر دیتے اور وہ لوگ اپنی لائف میں آگے چلے آتے. تو حالانکہ ہم جب ایک باہر سے دیکھتے, ہم ایسی کنٹری سے آتے انڈیا میں جہاں پہ ہم کبھی وار میں گئے نہیں, ہم کبھی فائٹ کرے نہیں, تو ہمارے لیے کوئی اپنے عزیز ممبر کا انتقال ہونا, ایون ہتھیار اٹھا کے روڈ پہ لڑنا بھی ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ ہم وہ ماحول سے نہیں گزرے. ہم آفس میں جاب کرے, ہم انجینئر پڑھائی اپنی پڑھ لیے, تو ہم ایک سافٹ ماحول سے ہے, تو ہمارے جابس بھی ویسی چلے, لائف بھی ویسی چلے. مگر اللہ تعالیٰ افغانستان کے مسلمانوں کو کچھ بڑے کام کے لیے استعمال کرنا ہے, بلکہ ان کے اندر وہ تکلیفات کی وجہ سے, وہ ہارشنس میں اور ہارڈ لائف کی وجہ سے اتنے کریجیس اور موت سے ڈرش نہیں, جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہاں کی آرمی پیدا کر کے ان کو ہتھیار سونپ دے کے لڑو بول تو طالبان سے 10 دن بھی نہیں لڑ سکے وہ لوگ, رائٹ. تو طالبان آج کی نسل نہیں ہے, وہ ایک 100 سال کی ہسٹری نکال کے دیکھ لو آپ, وہ لوگ اتنا وار دیکھ کے جو ہے ان کو وار سے ڈر چلے گیا اور ٹف ہو گیا. اب وہ لوگوں کو جو ہے ہتھیار کے نام پہ خالی ایک گن دے دو اور 4 کھجور دے دو تو وہ لوگ صبح سے شام تک لڑ لیتے. وہی امریکہ کی آرمی آئی تو ان کو پراپر کین فوڈ آنا چاہیے, وہ لوگ کو سروائیو کرنے کے لیے پانی کے پیکٹس ہونا چاہیے, ورنہ تو وہ لوگ بولتے بھائی ہم لڑ نہیں سکتے, تو باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی, فلاں ہو گئی. تو اس سے کیا ہو رہا, حالانکہ اپنے کو باہر سے دکھ رہا کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا, ہارش ہو رہا, مگر اس کے اندر ایک اللہ کی مصلحت رہتی کہ اس کے اندر وہ لوگ اسٹرانگ بنتے رہتے, رائٹ. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قوم کو, بنی اسرائیل کو بہت سٹرانگ بنانا چاہ رہی تھی ہارش ٹائم دے کے. جس طریقے سے وہ لوگ صرف منس سلوا کھا کے اور خالی پانی پی کے اوس خجرک کے جیسی وہ ایک ایسی قوم بننے والی تھی کہ دنیا کو فتح کرنے والی تھی, اور جو ہے جہاد پہ آگے بڑھنے کے لیے تکلیفات, ہر تکلیفات کو برداشت کرنے والی, کمپلیننگ نہیں کرنے والی, ان کی ایک لٹرل ٹریننگ ہوتی تھی, کیونکہ وہ لوگ غلامی میں تھے, وہ لوگ ایجپٹ میں, ان کے اندر وہ اسٹیبلٹی مائنڈ وغیرہ نہیں تھا, وہ پرسیورنس نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ جو سفر تھا نا, کیونکہ ایک دم جیروسلم میں آتے ان کو شہنشاہ بننے والے ہیں وہ لوگ, اللہ تعالیٰ ان کی سٹی میں وکٹری دینے والے ہیں, جیروسلم کو وکٹری بننے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا پاور بڑھانے والے. تو اب ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس صرف جو ہے وہ 6 مہینے کا چانس ہے, جہاں وہ ایجپٹ سے نکلے اور جیروسلم میں پہنچے, صرف سینائی ڈیزرٹ کے اندر ان کی ٹریننگ ہونے والی تھی. کیسے؟ ریگستان کے ٹف حالات میں جو ہے ان کو پانی کم اور کھانے کے معاملے میں لگژریز نہیں, کیونکہ اگر ان لوگ لگژریز کی عادت ہو گئے تو اب ان آرمی بن کے جب آگے بڑھیں گے نا, تو جو ہے وہ لوگ جو ہے بھائی ہمارا کھانا راشن نہیں پہنچا, وہ نہیں پہنچا بھائی, ہم لڑ نہیں سک رہے, ہم ڈیپینڈنٹ ہے. وہ لوگ کیسا کہ خالی 2 کھجور لے کے بھی ہم آگے بڑھ جاتے وار میں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی ویسی ٹریننگ ہوئی. ایک ٹیپو سلطان کے اوپر بہت اچھا سیریل آیا تھا دوردرشن پہ بچپنے میں, اس میں باپ حیدر خان رہتا, جو مطلب ریئل سیریل ہے سلطان میسور کے. تو ان کو اس میں دکھایا, میرے کو ایک دم سین یاد آ گیا کہ جب انہیں بچہ رہتا ٹیپو سلطان 5-6 سال کا, تو باپ کیا کر دیتا, 5 سال کی ٹریننگ بول کے اپنے خاص دوستان رہتے اس کے, جو اس کے ساتھ ملٹری کمانڈرز رہتے حیدر خان کے, اب انہیں آگے چل کے شہنشاہ بننے والا ہے میسور کا. تو انہیں پہلے سے سوچ لیتا کہ ٹیپو سلطان ہی بننے والا, پہلے دوسرے بھائی کو بناتا, مگر وہ بھائی کچھ مر جاتا کسی وجہ سے, اس کو عالم بنانا چاہتا ٹیپو سلطان کو, تو انہیں مر جاتا. تو انہیں بولتا اب ٹیپو سلطان کو شہنشاہ بنانا ہے, اس کی تیاری ہونا ہے, انہیں اسٹرانگ بننا ہے, آرمی والا بننا. تو کیا کرتے, ماں کے پاس کھینچ لیتے اس کو, اس کے دوست آتے, حیدر خان کے دوست آ کے اس کو 5 سال کا بچہ لے کے چلے آتے, لے کے جا کے میسور کے پاس وہاں کے ریگستان میں 5 سال کی ٹریننگ, جہاں پہ اس کو دھوپ میں چلاتے, اس کو پانی نہیں دیتے, اور کم سے کم پانی سے سروائیو کرنا, کمپلینٹ نہیں کرنا, ایسا ہارش کر کے جب انہیں 12 سال کا بندہ, مطلب 7 ایئرس کی ٹریننگ کے بعد میں, اور ماں باپ سے بھی نہیں ملنا, افیکشن نہیں, رحم, وہ کیا بولتے, فیملی بانڈنگ ویکنیس بن جاتی, فیملی کے لیے دیکھ, وہ سب بند, ماں بھی نہیں دیکھا. تو ماں 7 سال ویٹ کرتی, تو جب 12 سال کا ہو جاتا, وہ زمانے میں 12 سال میں تھوڑا زیادہ فزیکل ہائٹ میچورٹی آتی, تو 12 سال کے آدمی انہیں واپس پیلس کو آتا, پیلس کے عیش و آرام, گولڈ وغیرہ, کارپیٹس کو چھوڑ کے اس کو کھینچ کے لے کے جاتا, اور باپ بھی نہیں رہتا, باپ کے خاص دوست تھا, اس کو ٹرین کرتے. جب واپس آتا نا, ماں جو ہے اس کو کلیجے کو لگا لے کے 7 سال کہتے میں دیکھ رہی ہوں, اب تو آلموسٹ پورا جوان ہو گیا, ایسا بولے. اس کے 1 ہفتے کے بعد میں انگریزاں اٹیک کر دیتے میسور کے پر, میسور کی باری آتی. حیدر خان اور ٹیپو سلطان مل کے فرسٹ میسور اینگلو وار ہوتی, جس میں پہلی بار انگریزوں کو اتنی شکست دیتے کہ سوچ نہیں سکتے. اور وہ آرمی میں
टिप्पू सुल्तान रहता, वरना सिराजुद्दौला एक बार सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी में मारा था बंगाल में अंग्रेजों को, उसके बाद में सिराजुद्दौला को उसके नौकर को खरीद मीर जाफर खरीद लेके खत्म कर दिए, उसके बाद में वो लोग कहीं नहीं हारे, क्योंकि जितने भी शहंशाह किंग थे राजपूत वो सब ऐशो आराम की आदत हो गई और टफ लाइफ से नहीं थे, जिसकी वजह से वो लोग मिस आउट हो गए और टिप्पू सुल्तान के सामने हार गए। उसके बाद मैंने सेकंड, फिर हैदर खान का डेथ हो जाता, टिप्पू सुल्तान किंग बन जाता, उसके बाद भी मेरी सेकंड टाइम में हराया था, तो तीसरी बार जो है वो खतरनाक आ जाता, उन्हें मिलिट्री डिक्टेटर जो है अंग्रेजों का, उन्हें जो है इसके खास राइट हैंड प्राइम मिनिस्टर को पैसा खिला देता, हिंदू रहता, उसको खिला देके फिर दरवाजे खोल देते, घुस जाते। खैर वो बात हिस्ट्री की पर्सपेक्टिव अलग है, मगर वो ट्रेनिंग के बगैर आज टिप्पू सुल्तान नहीं होता। और अगर आप जंगीज खान के बारे में हिस्ट्री भी पढ़े ना, वो लोग ऐसे कौम थे, अगर उनकी हिस्ट्री कि वो लोग ऐसे टफ सिचुएशन से निकले, ऐसे टफ जगह से पैदा हुए, जैसा बोलते नहीं बर्फी इलाका, रेगिस्तान का इलाका, और इतने हार्श थे कि अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह पे अटैक करने के लिए 4 दिन लेते ना, वो लोग 1 दिन में पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग बीच में रुकते नहीं थे, वो लोग घोड़े के नीचे जो है कुछ तो भी खजूर गोश्त का एक टुकड़ा रख देते, सुक्का तलावा भी नहीं टाइप में, उसको टुकड़े मुंह में डाल लेते, मतलब उनको कुछ जरूरत ही नहीं, बस वो लोग जिंदगी उनकी घोड़े पे, जब उनका बच्चा पैदा होता करते 3 साल का तो घोड़ा चलाना सिखाते करते, और घोड़ा जिसकी जिंदगी उन्हें घोड़े पे खाना खाना, घोड़े पे सब, तो ये सब जो हार्श लाइफ से निकलते ना, वो लोग दुनिया को हुकूमत करते। तो अल्लाह ताला इनके जरिए बनी इसराइल को ट्रेनिंग देना चाह रहे थे कि वो लोग दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनने वाले हैं। जैसा अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह की जब आर्मी बनी ना, कोई दुनिया में आर्मी उनको टक्कर ही नहीं दे सकते। एक तो ईमान का जोश था, और वो जो सऊदी अरेबिया के हार्श कंडीशंस में, जैसे आज एसी है, वो जमाने में एसी भी नहीं था सऊदी के डेजर्ट में, तो वो कंडीशंस में और वॉरफेयर, मौत से डर खत्म, और जो है दिलेरी से लड़ना, और बार बार लड़ाया रोज देख देख के, आज एकदम समझो अल्लाह ना करे कोई कंट्री इंडिया पे अटैक करे और बोले भाई हैदराबाद से चलिए भाई शोएब भाई जुबैर भाई चलो, अपन अपने पैरा हिल जाते। क्या मतलब वॉर में, मतलब F-16 चलाना, मतलब AK-47 चलाना, भाई क्या कौन सा वॉर, किधर का वॉर? अब देखिए हालत क्या है, भाग जाते अपन, अपन नहीं है, अपन कभी सुने नहीं वॉर क्या होता, नहीं देखे, मगर जो वॉर में रहे, वॉर में जिए, वॉर में शादी करे, वॉर में बच्चा पैदा हुए, बच्चे को भी दफन कर दिए, तो कौम किस तरीके से निकलती है? तो वो ट्रेनिंग इनके साथ हो रही थी, वो इसलिए अल्लाह ताला उनको सिर्फ कम से कम खाने पे ट्रेनिंग रख के उनको हार्श वेदर में, रेगिस्तान की धूप में और तकलीफात में बनाने वाले थे। मगर ये लोग जो है अल्लाह के हर फैसले को, हालांकि इतने मिराकल्स और अल्लाह पे ट्रस्ट रहना था कि अल्लाह ताला बोल दिए थे ये टेम्पररी सफर है, जेरूसलम में तुम्हारे को जाना है, जेरूसलम में हुकूमत करना है, आपकी कैपिटल सिटी बनने वाली, सब बोल दिए आपको पक्का, और अल्लाह पे भरोसा तो आ गया था ना फिरौन को तबाह होते हुए। उसके बाद में अल्लाह के बात पे भरोसा कहीं को नहीं है। जब अल्लाह ताला बोल रहे आरजी है, आपके लिए है, आपके अच्छे के लिए, तो क्यों वो लोग उसको डिनाई करे? टिप्पू सुल्तान वापस आ गया क्या 2 साल के अंदर? मैं नहीं करता, मेरे को कारपेट पे पैलेस में रहना है मैसूर के, नहीं, उन्हें सस्टेन करा। तो टिप्पू सुल्तान से भी गए गुजरे हैं ना, हालांकि टिप्पू सुल्तान को मालूम था कि ये बर्दाश्त करा तो उन्हें मैसूर का किंग बनने वाला है, बल्कि तो ये लोग सबर नहीं करे। तो मनस सलवा को तुम लोग खाली एक इंडिविजुअली भाई गोश्त से बोर हो गए, बकरीद में हमको दाल खाने की आदत है, वैसा नहीं है ना, ये हमारी लाइफ का नहीं है ना। हम जो नॉर्मल बकरीद हर साल मनाते उसके साथ लिंक मत करो, उनकी ट्रेनिंग के साथ लिंक करो, ठीक है? तो पॉइंट समझ में आ गए ना? जरा बारीक पॉइंट है, ठीक है। अब हमारे लिए क्या है? ये तो बनी इसराइल के साथ हुई थी आजमाइश, जिसमें वो लोग फेल हो गए। तो हम जैसे मुसलमान जो आज सूरह बकरा पढ़ रहे, हम इसमें से क्या फायदा लेना इस आयत से? उसी तरीके से अल्लाह ताला वो कहानी हमारे क्यों बोल रहे मालूम? तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। क्या होने वाला है मुसलमानों के साथ मालूम शोएब? अल्लाह ताला जो है हमार को गरीबी या टफ टाइमिंग्स या तकलीफात, गम दे के इतना स्ट्रांग बनाने वाले हैं, ईमान वाले बनाने हैं कि दुनिया से मोहब्बत कम हो जाती, फिर अल्लाह के लिए हम भी खैरात कर सकते, पैसा भी दे सकते, जान भी दे सकते, जिहाद भी कर सकते, बड़े बड़े काम कर सकते, बीवी बच्चों को छोड़ के जो है डिस्ट्रिक्ट्स में जाके दावा भी कर सकते। ये सब अगर करना है तो आपकी भी ट्रेनिंग होना है ना, आपको भी टफ बनना है ना। तो अल्लाह ताला बनी इसराइल की कहानी के जरिए बता रहे शोएब, तुम्हारे लाइफ में भी तकलीफात आते, कंप्लेन मत करो, तुम्हारा भी पैसा लॉस होता, तुम्हारा भी बिजनेस लॉस होता, तुम्हारी भी सेहत खराब हो जाती, तुम्हारे भी अल्लाह ना करे कुछ इंतकाल गम देखना पड़ेगा। मगर तुम जब ये सब गम में रहे, जब तुम अल्लाह के साथ क्लोज होते और अल्लाह पे भरोसा करते कि अल्लाह मेरी दौर चला रहा, मेरी जिंदगी चला रहा, और उसके वजह से अल्लाह के साथ क्लोज हो जाते और दुनिया की मोहब्बत कम हो जाती और दुनिया की ऐशो आराम की लज्जत कम हो जाती, तो तुम बड़े काम कर सकते। कल के दिन अगर आपको जन्नत में जाना है तो आपको जो बड़े
बड़े बड़े कुर्बानियां देना है। आज जो है खाली ट्रैवल करके भाई आपको गांव में जाना है, डिस्ट्रिक्ट में गांव में रह लो, आज रात में दावा का प्रोग्राम है, बोल तो रात में नहीं सो सकते अपन उधर, कहीं बोलते भाई होटल कहाँ है, यहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है भाई। मेरे को बहुत चैलेंज हुआ एक्चुअली, मैं जब अमेरिका से आने के बाद में एक अलग लाइफ जीते, उसकी आदत इतनी हो गई कि मैं गांव में गया था कि दावा प्रोग्राम करेंगे, रात देर हो गई भाई, रोड अच्छा नहीं है, चलिए भाई हमारे पास सो जाइए, बोले गाँव वाले मोहब्बत से। देखो तो वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है, अरे वेस्टर्न टॉयलेट के बगैर होता नहीं, अपने को इंडियन टॉयलेट से हो नहीं सकता। और लोग मतलब एक जिस तरीके से लाइफ जीना है, हम बहुत सॉफ्ट हो गए थे अमेरिका में रह के या रियाद में वगैरह में, मगर अल्लाह ताला आपको टफ बनाना चाह रहे, क्योंकि आपसे बड़े काम करना नहीं, आप बड़े काम नहीं करते, आपको दीन के लिए बड़े काम नहीं करना है, आपको बस खाना है, पीना है, अपनी बिल्डिंग बनाना है, अपने बच्चों को आगे तरक्की करना, उनकी शादियां करना है, उनके पोतरे नवासों के साथ खेलना है। और जैसा लाखों लोग कब्रिस्तान में दफन है मुशीराबाद के, वैसा आप भी एक फैमिली बन जाते, और 100 साल के बाद में आपका भी नाम खत्म हो जाता। 100 साल के बाद में कोई पहचानते भी नहीं, हाँ ये बिल्डिंग में 100 साल पहले फला फला शोएब रहता था, उसके बच्चे थे, भाई नहीं मालूम कौन था कि शोएब। उन्हें आया, उन्हें शादी करा, उन्हें बच्चे पैदा करा और अपनी जिंदगी जिया, और वही कभी नमाज को ज्यादा था सुने, खत्म। एक नॉर्मल जिंदगी। जो लाखों दफन है मुशीराबाद के 10 खबरस्तान, जो रिसाला से लेके निकाल के खबरस्तान में कितने मुसलमान दफन है, नॉर्मल लाइफ जिए, नॉर्मल जिए, मगर वो काफी नहीं है अल्लाह के जन्नत में जाने के लिए। आपको टफ लाइफ करना है, टफ कुर्बानियां करना है, तो आपको टफ लाइफ के लिए टफनेस बर्दाश्त करना है। आज थोड़ी सी जॉब में तकलीफ आ गई, थोड़े से बच्चे की तबीयत खराब हो गई, थोड़ा सा कुछ आते इंसान हिल जाता, अल्लाह मेरे साथ ही छोड़ा भाई, मैं खाना नहीं खा सकता, मेरा मूड ऑफ है, मैं डिप्रेशन में चलेगा, मेरे से मत बात करो, और मैं अकेले कोने में बैठ जाऊं, मैं बहुत परेशान। क्या हुआ भाई? वो जरा जॉब पे कुछ आ गया भाई, वो बिजनेस में कुछ आ गया भाई। वल्लाही आप इतना कमजोर क्यों हो गया? अल्लाह पे तवक्कल नहीं, अल्लाह आपके माँ के पेट में 9 महीने नहीं पाला आपको, यहाँ तक सऊदी में लेके आके आपसे इतना बड़ा बिजनेस करा, आपको आगे नहीं लेके जाता। हाँ वो सब ठीक है, मगर आदत नहीं है मेरे को लाइफ में चैलेंजेस की, तकलीफ होती की। मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चली भाई, आज तक हर चीज स्मूथ थी, इसलिए मैं वैसी छू, थोड़ा सा ऊपर नीचे होते मैं हिल जाता हूँ भाई, मेरा ईमान डगमगा जाता, मेरा अल्लाह पे भरोसा चले आता, मैं हैबत में चले आता हूँ। तो ये क्या मोमिन की निशानी है? क्या ये उम्मत मुस्तफा ऐसा बनने वाली है? तो बनी इसराइल भी तो वही करे, थोड़े से तकलीफात में आगे तो जो है उनसे जो बड़े काम लेना है वो नहीं बोले, नहीं हमको ऐशो आराम होना, इजिप्ट का खाना होना। हालांकि इजिप्ट का खाना मतलब प्रिजन का खाना होना, और कौन प्रिजन के खाने को याद करना, मतलब आप बोल रहे प्रिजन लाइफ इज बेटर देन फ्रीडम, मतलब फ्रीडम से मिला हुआ मनसलवा क्या प्रिजन में और ह्यूमिलेशन और स्लेवरी में मिला हुआ ककड़ी से बेहतर नहीं है? ऑब्वियसली है। आप आजाद है, जेल में नहीं है, आप खाली दाल रोटी खा रहे, बोलते नहीं अब भाई वतन की दाल रोटी खाओ, मुशीराबाद में छोटा बिजनेस करो, दाल रोटी खाओ, बाहर के करोड़ों से बेहतर है, बोलते खैर बेकार मुहावरा है। उसी तरीके से आप क्या बोलते, आजादी से खुलेआम रह के आप दाल रोटी घर में खाना जो है जेल में रह के कुछ और खाने से तो बेहतर है। तो आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? मतलब आप क्या कर रहे हैं मालूम? अल्लाह ताला जो आपको फ्रीडम दिया, स्लेवरी से निकाला, फिर उनको तबाह कर, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे आप वो चीजों को मिस कर रहे। तो वो चीजों को मिस कर रहे मतलब वो टाइम को मिस कर रहे, वो टाइम को मिस कर रहे मतलब वो अल्लाह ताला जो एहसान आपको निकाल के बताया, उस एहसान को आप जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या उसको इतना सिंपल बना दे रहे, हाँ भाई निकाले तो क्या बात, मगर मेरे को ककड़ी होना, मेरे को दाल होना। तो इधर क्या है शो करना चाहिए? तो ये नाशुक्री है उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला गुलामी में से निकाले। ये आयत हमको उस सेंस में अप्लाई नहीं होती गोश्त वालों के लिए, बकरीद पे हम लोग गोश्त खा के बोर हो जाते हैं, ये हमारे को अप्लाई नहीं होती क्योंकि अल्लाह ताला हमको गुलामी से नहीं निकाला। तो हमारे को उस तरीके से नहीं, मतलब जिनको निकाला वो लोग तो फील करना ना, और वो गुलामी की जिंदगी की ककड़ी को कैसा याद करते वो लोग, उस मतलब वो लोग बेसिकली एक तरह से वो कर रहे हैं अल्लाह ताला के खाने को भी, मतलब बोलते हैं क्या बोलते हो, ह्यूमिलेट करे जैसा। और ये क्या मतलब वो सिचुएशन में तुम जैसा बता रहे हो, उस सिचुएशन के हिसाब से मतलब कंपैरिजन ऐसा करके बता रहे हैं कि हम वही अच्छे थे बोलते। हाँ एग्जैक्टली वो जब अल्लाह ताला उनको निकाला उस तकलीफ से, तुम उसकी अहमियत नहीं जाने, तो हुआ क्या फिर? अल्लाह ताला ऐसा करते, चलो अब तुम्हारे को और एक विल्डरनेस में अजाब में डाल दिए। अब 40 साल वो लोग जंगल में और भटके, हालांकि वो लोग जेरूसलम तक पहुंच गए, मूसा अलैहि सलाम उनको पहुंचा दिया वहां तक, अल्लाह ताला के मनसलवा खा के पहुंच गए वो लोग, और अल्लाह ताला बोले ठीक है ये शहर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा, आगे बढ़ो। बोलते हम फाइट नहीं करते, बोले क्यों नहीं फाइट करते? बोले क्योंकि उनके अंदर वो ताकत नहीं आई, हार्डनेस नहीं आया, लाइफ में हार्शनेस नहीं आया, हार्ड नहीं हुए ये सब तकलीफात के, नरम थे वो लोग। तो अल्लाह ताला क्या करे, चलो अब 40 साल में भटको, फिर वो लोग मर गए, फिर नई नस्ल पैदा हुई, और नई नस्ल कहाँ जी? रेगिस्तान के जंगलों में जी वहां पे, और वो जो कम ज्यादा खा के जी ना, उसके बाद में टफ हुई
انہیں پھر آکے واپس جیروسلم کو فتح کری, جو ہم آیت نمبر 58 میں پڑھے تھے, نہیں ہتتون کرو بول کے, ہتتون کر کے کیوں انہیں کہاں انٹر کر رہے تھے وہ لوگ؟ جیروسلم میں انٹر کر رہے تھے. تو ان کو فتح کیوں ملی؟ کیونکہ وہ لوگ جہاد کرے تھے, وہ لوگ فائٹ کرے بولے تھے. مگر پہلے کی قوم فائٹ کیوں نہیں کر سکی؟ کیونکہ وہ لوگ سافٹ تھے. تو جب تک آپ ہارش نہیں بنتے اور ٹف ٹائم سے گزر نہیں تھے تو آپ فزیکلی بھی اسٹرانگ نہیں بنتے. اب آپ دیکھو نا, اب ہم نے بچوں کو جو ہے سردی, اب موسم بارش کا شروع ہو رہا, سردی آ رہی, پھر ساکس پہنا دو, گلوز پہنا دو, سر کو وہ پہنا دو. وہی ہمارے سامنے کا واچ مین کے بچے ہیں 2-3 سال کے, ایک شرٹ لمبا ڈال کے انہیں پورے پانی میں گھومتا, پانی میں بھیگتا, اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے بچوں کو ارے اتنا اپن اس میں کرتے کہ ارے اس میں مت جاؤ, ارے باہر پانی پڑا, کھڑکیاں بند کرو, دروازے بند کرو, ساکس پہنا ہو کر گرم رکھتے, اتنا گرم رکھتے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کیا ہوتا, انفارچونیٹلی ان لوگوں کو ضرورت پڑتی انجینئرنگ میں کہیں جانے کی یا پروجیکٹ کرنے کے لیے, ذرا سردی میں ایکسپوز ہوتے, بیمار ہو گئے, بخار آ گیا, اینٹی بایوٹک ڈالیے. واچ مین کے بچے, لیبر کے بچے کبھی اینٹی بایوٹک نہیں کھاتے. تو آپ دیکھو جتنا, حالانکہ اپن نیگیٹو بولتے ہیں غریبی یا جو بھی ہے, مگر وہ آپ کتنا اسٹرانگ بناتی کہ آپ کی باڈی الگ ہی بن جاتی. اسی طریقے سے ایمان کے لیے بھی, ایمان, آج ہم ایمان بڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے, آج ہم اللہ کے کلوز ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے, اور یہ جب تک نہیں ہوتا جب تک آپ ہارش ٹائم کے ساتھ, پرسنل ٹریجڈیز کے ساتھ گزر کے اللہ کا دامن پکڑ کے وہ ٹریجڈی سے نہیں نکلے, جب تک آپ اتنے اسٹرانگ نہیں بنتے. ورنہ آپ خالی زبان کے قرآن پڑھنے والے, تجوید پڑھنے والے اور قرآن کے درس دینے والے رہ جاتے. یہ جو پرسنل لائف میں جو گزرتے نا, جو تکلیف آتی مگر پھر اللہ کا دامن پکڑتے, یہ انسیڈنٹس آپ کو اسٹرانگ کرتے اور آپ کا لائف میں آؤٹ لک, اللہ پہ بھروسہ چینج کرتے. ورنہ آیت پڑھنا کیا ہے, تھیری ہے. اب انجینئرنگ میں ہم لوگ تھیری پڑھتے تھے, تھیری کتنا بھی فارمولاز لکھو, پھر وہ پریکٹیکل لیب میں جا کے فارمولے کے حساب سے وہ ریڈنگ میٹر میں آنا, تو اتنا تمہارے کو کانسیپٹ کلیئر ہوتا. تو ہم لوگ جتنا بھی قرآن اب پڑھ رہے, ہم تھیری پڑھ لیے, مگر پریکٹیکلی آپ کے لائف میں آپ کو گزرنا ہے. آپ 40 سال ہو, 50 سال میں جو لائف, ارے بھائی بولتے نا, میں بہت چیلنجز دیکھا, میں لائف میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھا, میں یار تم لوگ بچے ہیں, تم لوگ کیا معلوم ہے کیا گزرا ہوں. تو وہ الگ نیچر ہے, اس کے وجہ سے کیا انہوں سیکھے کچھ بھی نہیں. وہ تکلیفات سے وہ اللہ کے نزدیک نہیں ہوئے, ہمبل نہیں ہوئے, اپنی اکڑ تکبر کو ختم نہیں کرے, اپنے دماغ کی صلاحیت کو اور اپنے کنیکشنز کو, اپنے کو پرابلم سالو کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اوپر بلیو کرے, اور وہ فیل ہوا, اس کے بعد میں تم سرنڈر کر دیے اور زندگی میں اتار چڑھاؤ ایسی جی لیے. یہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, وہ اتار چڑھاؤ جو اللہ کے سہارے پہ گزرے اور اتار چڑھاؤ کے وجہ سے اللہ کے نزدیک ہوئے اور اللہ کو اپنے نزدیک پائے اور اللہ آپ کو مدد کر کے نکالا جس سے آپ اللہ کے اور نزدیک ہوئے. تو یہ ٹائپ کی چیزاں کر کے جو آدمی اسٹرانگ ہوتا نا, انہیں وہ پریکٹیکل کرا اور تھیری قرآن پڑھا. اور مگر انہیں خالی پریکٹیکل کر لیا, قرآن نہیں پڑھا تو بھی بیکار ہے. تو انہیں قرآن بھی پڑھنا, تھیری بھی یہاں سے حاصل کرنا کلاس کے ذریعے, اور پریکٹیکل اپنے لائف کے چیلنجز کو محسوس کرنا اور اس کے ذریعے اللہ کے ذریعے نزدیک ہونا. تو یہ دو بھی ضروری ہے. تو اب آپ بولیے, تکلیفات زندگی میں آئے تو پریشان نہیں ہونا, اس کے بدلے میں دیکھنا کہ دو چیزاں دیکھنا کہ ہم کیا گناہ کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تکلیف اتارے. ٹھیک ہے, اگر ہم گناہ نہیں کریں, ہم حق کے راستے پہ چل رہے, تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی تو میں صبر کروں گا. اپن آیتاں پڑھے تھے نا, اللہ تعالیٰ بولے تکلیف آئے جب صبر اور جو صلاح اور صبر کے ساتھ ساتھ دو, تو ساتھ وقت گزارا. تو پھر ٹھیک ہے بھائی, تو میں غلطی نہیں کرا اور میرے کو تکلیفات آ گئی اننیسرلی, کسی کی غلطی کی وجہ سے میرے کو پرابلم ہو گیا, تو میں کیا کرنا, صلاح اور صبر کے ساتھ وقت گزارنا اور اللہ کا جو ہے اس سچویشن کو ایکسپٹ کرنا. اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے کچھ غلط چیز ڈیسائیڈ کرے تقدیر میں, اس کو خوشی خوشی ایکسپٹ کرنا, اس سے دل مطمئن ہونا, اللہ کے خلاف نہیں ہو جانا کہ اللہ میرے کچھ کرا تھا, میرے ساتھ ہی کرنا تھا, میری میرڈ لائف ہی خراب کرے, میری فائنینشیل لائف ہی خراب ہوئی, دوسروں کی نہیں کرنا تھا, بلکہ ایسا کمپلیننگ نہیں کر کے اللہ کی مرضی میرے کو پرابلم دیا, چاہے بزنس میں دیا, پرسنل لائف میں دیا, ہیلتھ وائز دیا, اللہ کی مرضی بول کے صبر کرتے ہوئے رہے, تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں آپ کا ایمان کا لیول آگے بڑھاتے اور آپ کو ایمان سے ٹف کرتے. یہاں پہ میں فزیکل ٹفنس کی بات کرا, جنگ کے لیے وغیرہ, جیسا طالبان اور ٹیپو سلطان ہے, اسی طریقے سے ایمان کے پرسپیکٹو سے بھی ایسے آ جاتے جیسے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی جب حالت کیسی تھی, جب فرعون کی آرمی پیچھے تلوارہ لے کے لاکھوں کا لشکر آ رہا, اور آپ لوگ چھوٹے چھوٹے بڈھے یتیم بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, عورتوں کو آپ لے کے چل رہے, اور آپ کے پاس تلوار نہیں ہے, صرف ایک لکڑی کا آسا ہے, اور سامنے جب نائل ریور آ گئی اور ان کو بولے بھائی پیچھے سے آرمی آ رہی فرعون کی, اب بھاگو, اپنی جان بچاؤ, اب انہیں قتل کر دیتا, کہتے آپ سے بات بھی نہیں کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بھاگ کے جھاڑ کے نیچے چھپے, پتھر کے نیچے چھپے, یا سب لوگوں کو بولے جاؤ 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 اپنی اپنی جان بچاؤ. کیا بولے؟ فوراً قرآن میں آیا تھا کلا ہو ہی نہیں سکتا, نہیں
اللہ میرے کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. تو ہم بھی جب تکلیفات آتے, ارے شعیب انفارچونیٹلی ارے وہ بزنس کنٹریکٹ چلے گیا, اور یہ سال تمہارا لائسنس کینسل ہو گیا, اس سال بزنس نہیں کر سکتے, ارے سوال ہی نہیں اٹھتا میرا اللہ بچاتا فوراً. کیوں؟ اب وہ ہارش ٹائم سے اللہ کے ساتھ اتنا کلوز, سوال ہی نہیں اٹھتا. اور اللہ میرے کو دوسرا راستہ دیکھتا, میں تیسرا بزنس کھول لیتا ہوں, میں چوتھا بزنس کر لیتا ہوں, میں وہ کر لیتا ہوں, میرے کو ٹینشن ہی نہیں ہے. ورنہ لوگ ڈپریشن میں خودکشی کر لیتے. ایک بات بتاؤ, تو یہ جو ایمان کا میرے کو نہیں کنٹینیو کرو. ہاں تو خیر تم کٹ کرتے پوائنٹ رہ گئی. تو اب مگر اب بات سمجھ میں آئے نا. اب آپ سمجھنا کہ وہ لوگ جب منس سلوا اور گوشت سے کمپلین کرے, اس کے پیچھے اللہ کے فائدے کتنے ہیں. یہ پوائنٹ اب کیا سب کو کل میں جو کیوریاسٹی ریز کرا کہ بھائی یہ سوال کے اوپر سوچو, تو کیا یہ سوال کیا اللہ کا یہ حکم منس سلوا دینا جنگل کے ریگستان میں صحیح تھا, اور کیا یہ لوگ اس کی شکایت کرنا غلط تھا؟ یہ آیت ان کو غلط ثابت کری. اب آپ لوگ کنونس ہوئے, یہ پوائنٹ کو سمجھے آپ لوگ. ابھی فار ایگزامپل میرا بزنس جو ہے سو الحمدللہ, فار ایگزامپل کوئی ایک کانٹریکٹ مل گیا میرے کو 5 سال پہلے, تو کنٹینیوس 5 سال سے کنٹینیوس بزنس چل رہا میرا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ مینیج کر دیا. اب ایک دم 5 سال سے الحمدللہ صحیح چل رہا, ایک دم اپنے کو جو سو تھوڑا ابھی نئی پروجیکٹس نہیں ہے کوئی بھی, تو ان دیٹ سینیریو بھی مطلب یہ تم بتائے کہ نہیں اس میں ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے, اللہ ول ٹیک کیئر. میں محنت کر لوں گا, جو میرے کو کرنا ہے, اللہ کے قریب جاؤں گا, لیکن اللہ ول ٹیک کیئر. وہ توکل ضروری ہے رہنا آلویز. اب آپ دیکھو اس کا اور ایک بیسٹ ایگزامپل, رمضان میں روزے کئی کو رہتے, سب لوگ بولتے ثواب 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 کمانا ہے نیکی, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکے رہ کے کیا ثواب دے رہے؟ آپ کو بھوکے رہ کے آپ دیکھو کیوں بھوکے, آپ صبح 6 بجے سے لے کے رات کے 9 بجے, بس اللہ بول دیا بھوکے رہنا, پھر مغرب پہ کھانا کھاتے, مغرب پہ کھانا لے کے آؤ بھائی. مگر اس پہ کبھی غور و فکر نہیں کرتے. یہ منس سلوا کے ساتھ بہت لنک ہے اپنا رمضان. یہ پوائنٹ جو غور کرا اس کو سمجھ میں آتی پوائنٹ. فار ایگزامپل آپ کے پاس کھانا چوطرف ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس دولت ہے, آپ ہر چیز نہیں ہے تو بھی آپ آرڈر کر لے سکتے سویگی زومیٹو سے, آپ ہر چیز کھا سکتے. مگر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, آپ کے اندر کنٹرول پیدا کر رہے, کنٹرول, ریسسٹنس, کہ آپ پھسل جاتے ہیں مگر اپنے آپ کو روک رہے. ایک پریکٹس ہو رہی. جیسے کہ اب آپ کو میں بیسٹ ایگزامپل دیتا ہوں, ملٹری میں ٹریننگ ہوتی, رائٹ, آپ کو ڈرل کراتے, آپ کو فائٹ کراتے, بھاگنا کراتے, تاکہ آپ جو ہے اسٹرانگ بن گئے تو آپ جو ہے ریئل آرمی کو فیس کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو سیلف کنٹرول سکھا رہے رمضان میں کھانا روک کے, کہ بھئی حالانکہ آپ کر سکتے, کوئی روک رہا نہیں, کوئی دیکھ رہا نہیں, کوئی پوچھ رہا نہیں, بیوی بھی نہیں روک رہی, ساس سسرال بھی نہیں روک رہا, آپ بریانی کھا سکتے, مگر آپ بولے میں نہیں کھاتا, کنٹرول کر لیا. بھوک لگ رہی دبا کے لگ رہی, کھانا ہاتھ ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے, کنٹرول. تو جب آپ یہ پریکٹس کرتے نا, تو رمضان کے بعد میں جب آپ کو حرام پیسہ سامنے آتا رشوت کی شکل میں, یعنی تو پھر کسی کو ظلم کر کے یا ستا کے پیسے نکال سکتے, یعنی تو پھر آپ جو ہے زنا کر سکتے, یا شراب آپ کے سامنے لے کے آتی, آپ کنٹرول کر سکتے. کیوں؟ آپ کی پریکٹس 30 دن کے رمضان میں ہوگی. تو یہ ان کا 30 دن کا رمضان تھا, بنی اسرائیل کی ٹریننگ ہو رہی تھی. سمجھ رہے بات کو؟ تو ہم لوگ بھی اگر رمضان کے روزے رہ رہے, مگر اس کے پیچھے جو ہمارے کو ٹریننگ ہونا ہے اس کے پر غور و فکر نہیں کر رہے, اور خالی 30 دن کھانا روک دے رہے, اور پھر مغرب ہوتے کھا لے رہے, اور اس کے پر کبھی دماغ نہیں جا رہا, تو تم اس ایکسرسائز کو جو ہے برباد کر دے رہے. تم جو محنت جو اللہ تعالیٰ تمہارے کو کنٹرول سکھانا چاہ رہے تھے, تمہارے دوسری چیزیں ایسی ہونا, اس لیے خالی رمضان میں روزہ کھانا نہیں, دوسری چیزوں کی بھی جو ہے روک ہے, جیسا فزیکل چیزیں, مطلب جو میرڈ لائف میں ہوتے وہ بھی کنٹرول ہے. حالانکہ وہ تو حلال ہے, ایکچولی حلال نہیں, وہ تو ثواب ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کیوں روک دیے؟ کنٹرول, تاکہ ادھر کنٹرول کرے تو کل کے دن زنا کے معاملے میں کنٹرول ہو سکتی. سمجھ رہے بات کو؟ ہیلو ہیلو, آ رہی آواز میری؟ آ رہی. رائٹ. تو کوئی دوسرے ہے تو بھائی ذرا میوٹ کر لو. تو کوئی اور ہے بھی نہیں, میں ہی. تو یہ جو پریکٹس ہوتی نا, یہ کر کے آپ باقی کے 11 مہینے اچھا چلا لینا, پھر اور ایک سال کے بعد پھر اور ایک رمضان میں پھر آپ کی پریکٹس ہو جاتی. جیسا سال میں ایک بار ویکسینیشن لے لیے, سال میں ایک بار انجیکشن لے لیا, بھائی انجیکشن لے لیا, اب آپ کو 1 سال تک سپورٹ دیتی یہ چیز جو ہے. اسی طریقے سے ایمان کو جو ہے اس طریقے سے بوسٹ کر رہا جا رہا رمضان میں, یہ سب چیزوں کو کنٹرول کر کے. اور ایمان کیا ہے؟ چیزوں کا کنٹرول رکھنا. جو چیز کر سکتے کوئی روک نہیں رہے, آپ اکیلے, آپ کی من مرضی ہے, مگر اللہ تعالیٰ نہیں کرے, نہیں کرنا. تو یہ اسی طریقے سے ٹریننگ ہو رہی. اور آپ اور خصوصاً دیکھو, اسرار احمد صاحب یہ بات کئی بار بولے کہ اپنے اندر ایک جسم بھی ہے, ایک روح بھی ہے,
اور روح کے اوپر فوکس جب ہی کر سکتے ہیں جب جسم کے چیزوں کو کنٹرول کرنا، جیسے کہ کھانا، نیند اور فزیکل دوسرے جو انسٹنکٹس، اینیمل انسٹنکٹس جو رہتے ہیں اپنے اندر، بھوک وغیرہ، اس کو آپ جتنا کنٹرول کر سکتے تو روحانی غذا کے اوپر کانسنٹریٹ کرتے، روح کا غذا بھی دے سکتے. تو کیونکہ جسم بھی ہیلتھی رہنا، اپنی روح بھی ہیلتھی رہنا. مگر اپنی روح تو آسمان سے آئی ہوئی ہے تو اس کو آسمانی کھانا ہونا، روح کو جو ہے بریانی مندی نہیں کھلا سکتے. تو روح کا غذا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کا کنٹرول ہے، اور اللہ کا ایمان ہے. تو یہ ایمان بڑھیں گا تو آپ کا روح اسٹرانگ ہوں گے. تو رمضان میں آپ کے جسم کو دبایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے روح کو ابھارا جا رہا، آپ کے روح کو الگ سٹیج پہ لے کے جانا چاہ رہے. تو وہ کب ہو سکتا؟ جسم کو کنٹرول کر سکتے. آپ جب منت سلوا کے ساتھ کنٹرول نہیں کر سکتے 30 days، تو پھر آپ کا ایمان کیسا گرو ہوگا شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں؟ تو یہ سب فائدے سوچ کے اللہ تعالیٰ صرف ان کو منت سلوا دیا. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہا تو مندی نہیں دے سکتا تھا، ہر دن بریانی نہیں دے سکتا تھا. کیوں اللہ تعالیٰ جب دینا چاہا، جب ان کے پیٹ بھرنا ہے تو بہترین کھانا کیوں نہیں دیا؟ ریگستان میں بھی دے سکتا تھا. اور آپ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں آگے پڑھتے جہاں پہ کرسچنوں کے اوپر پورا سورہ، جیسے سورہ بقرہ یہودیوں کے اوپر ہے، ان کے اپنے لیے کیا فائدے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں، ویسے آل عمران جو ہے خصوصاً کرسچن کے اوپر، مریم علیہ السلام اور ان کے غلطیوں کے اوپر ہے. تو اس میں آل عمران میں ایک بہت خوبصورت انسیڈنٹ ہوتا، اس میں جب عیسیٰ علیہ السلام بولتے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں معجزہ اتنے کر رہا ہوں، آپ اللہ کی طرف واپس پلٹ جاؤ. تو وہ لوگ بولتے اگر آپ پیغمبر ہے تو ایک ہماری کنڈیشن پوری کرو. کیا ہے بولے تو وہ لوگ بولتے آسمان سے ایک جو ہے ایک جو ہے میدہ، مطلب سورہ میدہ کے اوپر ڈیٹیل میں آتا کہ ایک ٹیبل آسمان سے اترنا، وہ ٹیبل کے اوپر پورے کھانے رہنا، پورے فروٹس رہنا، اس میں مندی بھی رہنا، بریانی بھی رہنا، مٹھے بھی رہنا، اور ہم اپنے سامنے آنا اور ہم پورے کھانا کھا کے ہمارا پیٹ بھرا تو ہم مانتے آپ پیغمبر ہے. بلکہ تو دیکھو عیسیٰ علیہ السلام بولے ایک بار معجزہ بلا لیا اللہ دیتا، مگر اس کے بعد میں اگر معجزہ دیکھنے کے بعد میں اللہ کی رحمت آپ کے اوپر آ گئی، وہ دیکھنے کے بعد میں بھی اگر اسلام پہ نہیں آئے واپس تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نست و نابود کرتا ہوا. اور انہوں نے نہیں ہم پکا مسلمان بن جاتے، آپ کے اوپر ایمان لا لیتے، آپ خالی اللہ سے دعا مانگو. عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، آسمان سے کھانا اترا، ہر نعمتوں کا کھانا. آپ امیجن نہیں کر سوچو اللہ کے پاس سے اترا تو کیسا جنتی کھانا تھا ہوگا. اور پورے لوگ بیٹھ کے کھائے، پیٹ بھر کے کھائے. بعد میں کھانا کھا لے کے نہیں ہم نہیں مانتے، ہمارے آنکھوں کو جادو کر دیا. کیونکہ ان کے اندر ضد تھی، انا تھا. وہ لوگ کسی پیغمبر کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے، اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنی من مرضی کرنا چاہتے. اسلام مطلب کہ اپنی من مرضی ختم کر دینا، آپ کی جو خواہش ہے وہ ختم، اللہ کے حساب سے چلنا. ہم کہیں کو جھکنا، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کہیں کو ماننا. عیسیٰ علیہ السلام غریب کارپینٹر ہے ٹائپ کے، پراپرٹی نہیں، عزت نہیں، سٹیٹس نہیں، بلڈنگ نہیں، کچھ بھی نہیں. ہم ان کے ساتھ کیسا اٹھتے بیٹھیں گے؟ ہم ان کے ساتھ رہے تو ہماری سٹیٹس چلے آتی. ہم ان کو نہیں مانتے، اور اللہ کے اسلام میں چلے گا تو پورے فرمان ماننا پڑتا، نہیں مانتے بلکہ ریجیکٹ کر دیے. اور ایک حدیث میں آتے کہ 2 قوم ہیں دنیا میں، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جن کو سب سے 2 ٹائپ آف پیپل ہے، 2 گروپ آف پیپل ہے جن کو سب سے خطرناک عذاب ہے جہنم میں، خبر میں اور جہنم میں. کون ہے بولے تو ایک آل فرعون ہے، جو فرعون کی قوم 9 سائنس جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے کہ جو ہے پانی پورا ریڈ ہو گیا، فراگز آسمان سے گرے، کیا کیا نہیں ہوئے، وہ پورا دیکھنے کے بعد میں بھی ایمان نہیں لائے. اور دوسری قوم کون سی ہے معلوم؟ یہ سورہ میدہ والی قوم، جو آسمان سے کھانا اترنے کے بعد میں کھا کے بھی جو ہے اسلام قبول نہیں کری. تو یہ 2 لوگ کیونکہ میریکلز دیکھنے کے بعد میں بھی نہیں کرے، اس لیے ان کے ساتھ بدتر ٹریٹمنٹ ہونے والا ہے آل عمران اور اس میں. تو اس سے بتاؤ تو جب اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا اتنا سب اتار سکتے تھے تو کیوں ان لوگوں کو جو ہے صرف منت سلوا دیے؟ جب اللہ کے پاس پاور نہیں ہے، کہ اللہ کے پاس نہیں ہے. تو اللہ کا ٹریننگ چل رہا تھا، پلاننگ چل رہا تھا. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی انڈیویجولی جو ہے اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہا ہمارے کو. ہمارے ساتھ جو حادثے ہوتے، جو ہمارے ساتھ پرابلمس ہوتے، جو ہمارے پریشانیوں سے ہم لوگ نکلتے، جو چیلنجز سے نکلتے، جو زندگی میں سو کچھ ہو رہا، جو اب ہوا، پچھلے 1 مہینے پہلے ہوا، جو اگلے 6 مہینے میں ہونے والا، وہ کورونا کی وجہ سے ہوا، ارے وہ ایسی ہو گیا، وہ کنگ سلمان کو، ارے وہ اس کے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا اس کا ایک گلوبل آنسر ہوں گا، مگر یہ سب آپ کی زندگی کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور آپ کے پچھلے 10 سال میں جو ہوا، پچھلے 10 دن میں جو ہوا، اس کے پیچھے اللہ کی ایک مرضی ہے، وہ پلاننگ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا آپ کو بننے کے لیے، کدھر پلٹانا چاہ رہا، وہ سمجھنا ضروری ہے. ورنہ آپ جی کے مر گئے اور آپ کو ایمان ہی نہیں بڑھا. تو ہر ایک کے ایپیسوڈ کے پیچھے ایک اسٹریٹجی رہتی ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ ویری پرسنلائز رہتی ہے. شعیب کے ساتھ جو ہو رہا وہ عادل کے ساتھ نہیں ہوتا،
اور جو عادل کے ساتھ ہو رہا وہ منصور کے ساتھ نہیں ہوتی. اس کی آزمائش الگ, اس کی زندگی الگ, اللہ اس کے ساتھ الگ ڈیل کرتا کیونکہ اس کا کیریکٹر الگ, اس کا سافٹنس الگ, اس کا اگریسونیس الگ, اس کی فائنینشیل سچویشن الگ ہے. تو اس کو بھی کمپیئر نہیں کرنا ایکچولی. اور دیکھو ہر ایک بار الگ کے لائف میں الگ ٹریجڈی چل رہی, کسی کی جاب کا ٹریجڈی رہتی, کبھی کسی کو فیملی پرابلم رہتا, کبھی کسی کو بچوں کا پرابلم رہتا. تو کیوں بولتا اللہ تعالیٰ آپ کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہ رہا, اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ کو کھینچ کے لانا چاہ رہا, اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ کو اپنی طرف جو ہے ہمبل کرنا چاہ رہا. تو ہر ایک چیز کے پیچھے ایک سٹوری رہتی ہے, اللہ کا ایک پلان رہتا. بغیر مرضی کے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں, ہمارے ممی ایک بار پرسوں پوچھ رہے تھے, اگر ہر چیز اللہ کے ایک کے پیچھے پلان ہے تو یہ چھپکلی کیوں پیدا ہوئی, بلکہ بولے تو ممی میرے کو, ہمارے ممی پوچھے تھے, تو میں 5 منٹ سوچا, میں چھپکلی کا کیا کام ہوگا. اللہ تعالیٰ بولے دنیا میں ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کر. تو سام کے کو پیدا, کتنے گندے جانور ہیں, دیکھے تو کراہیت ہوتی, بھاگنا دل بولتا. تو ہمارے ممی کو بولا جہنم کے آگ میں خطرناک سانپ ہے, آپ کو کاٹیں گا, وہ ڈر خوف رہنا, بلکہ اللہ تعالیٰ زمین میں آپ کو ایک چھپکلی ایک سانپ دکھایا, اس کو دیکھ کے آپ کو یاد آتا. اگر سمجھو پورے پالتو جانور ہے, سافٹ اینیملس ہے, پورے کیوٹ بلیاں ہیں, کیوٹ پینڈاس ہے جس کے ساتھ کھیل رہے, پھر ایک جانور آئیں گا جو آپ کو ڈس ماریں گا, تو آپ بولتے کون سا جانور, ارے وہ ایسا فن نکلتا, دیکھو پھس بول کے زہر مارتا, کون بھائی کون سا جانور, ہمارے پاس تو ویسا کوئی جانور ہے ہی نہیں. تو اگر آپ کے پاس سانپ ہے, سانپ رے بھائی, سانپ آتا کہتے خبر میں, اچھا سانپ, ہاں میں دیکھا خطرناک تھا رے بھائی, ایک بار جنگل میں سے آیا, میں دے بھاگا, رائٹ. تو یہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا ہر پرپس, اس کے پیچھے ایک پرپس ہے, مگر ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے. جیسے کئی بار ہم لوگ سانپ دیکھتے, ہماری ممی پوچھے, اس کے بعد میں غور فکر کرا کہ سانپ کیوں بنا ہے. وہ چھپکلی دیکھے تو کراہیت ہوتی, آگے تو اس کو مارے بغیر کمرے میں سونا دل نہیں بولتا. کیا مقصد ہے, اتنی گندی چیز کی شکل اتنی عجیب, اتنا ڈراؤنی سانپ کیا ہے بولتے, تاکہ اللہ تعالیٰ بولے کبھی کبھی جب حدیثہ خبر کے عذاب میں سانپ کے بارے میں بولتے, یا جو ڈنگ مارتا بولتے جانور, تو آپ پورے اگر سافٹ جانور دیکھیں گے تو آپ اس کو ویژولائزیشن بھی نہیں کر سکتے اس طریقے سے. تو اس کے ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کرتے, ایک اسٹریٹجی, ایک پلان, ایک مقصد ہوتا. بس ہم کو سمجھنا ہے, اور ہم کیسا سمجھنا ہے, قرآن کے ذریعے سمجھنا. قرآن جیسا منس سلوا اور بنی اسرائیل کے ذریعے ہمارے کو لائف کی کئی چیزیں سمجھ میں آئیں, ڈیپ تفسیر کرنے کی وجہ سے. انشاءاللہ ہر آیت کی ہم اس طریقے سے تفسیر. شعیب تیرے کو 1 آور میں چلے آنا تھا نا, ہو گیا نا, ہو گیا, ابھی 2 منٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر یہ آج ایک ہی آیت ہوئی, دیکھو ایک کلاس میں ایک ہی آیت ہوئی, لیکن بہت امپورٹنٹ آیت تھی. مگر میرے کو ایک اس میں یہ بھی سوچ لیا کہ اچھا ہوا اپن لوگوں کو بھی میراکل نہیں دیکھے. میراکل دیکھنے کے بعد بھی اگر اپن ایسے ہی رہتے تو توبہ, تو عذاب خطرناک آتا تھا. اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے معلوم, ایک بار ایک تابعین صحابی سے بات کرے, بہت بڈھے صحابی تھے, تو تابعین بولے ارے ہم لوگ اگر نبی, تابعین بولتے صحابیوں کے بعد میں پیدا ہوئے, ہم لوگ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہوتے نا, تو ہم دیکھو وہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, تم نہ تو خالی ایسی کرے, آپ نہ تیج کرے, جنگ بدر کرے, جنگ ہم تو پتھرا ہلاتے تھے, وہ کرتے. تو نہ بولے صحابی بولے بھائی, ہیلو عادل بھائی, جی بولیے. جی میں اپن بھی, میں ایسا لگ رہا ہے کہ اپن بھی میراکل ہی دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں, آج کے وقت میں, کہ طالبان جو ہے ایک ایسی فوج کو ہرائی ہے جو ایک میراکل سے کم نہیں ہے. میں پچھلے 1 مہینے سے اب تک 100 دوستوں کو طالبان کے بارے میں خاص بات بولا ہوں, جو میں ایک کلاس میں نہیں بولا. اگر آپ لوگ 5 منٹ ہے نا, بہت پیاری میرے دل کی بات ٹچ کرے عرفان بھائی, یہ ٹاپک بہت ضروری ہے. بولو شعیب, 5 منٹ ہے. طالبان ٹھیک ہے, وہ کبھی بعد میں بھی ڈسکس کریں گے, مطلب ناٹ اوور دا ٹیلیفون کال. وہ لوگ تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ وہ لوگ کو معجزہ دیا کیونکہ وہ لوگ صحاباؤں کے جیسا ہم, مطلب ٹھیک ہے وہ میراکل, ایون اف اٹ ٹیک اٹس ا میراکل, وی ہیو ٹو اگری ٹو دیٹ. بٹ واٹ آر وی ڈوئنگ آفٹر سیئنگ طالبان آلسو, what changes are we going to, I mean ہماری لائف میں ہم کیا چینجز لائیں گے طالبان کا اگر سنو, سب سے ایک کنکلوژن یہ بولتا ہوں شعیب, اگر تم سمجھ رہے کہ مسلمان کنٹریز جو ہے F-16 نیوکلیر ویپنا بنا لے کے ہم دنیا پہ حکومت کریں گے, اپنے وار جیتیں گے, تو طالبان ایک ایگزامپل ہے کہ آپ بغیر ہتھیار کے, بغیر ٹریننگ کے, بغیر ملٹری سکولز کو جوائن کر کے, صرف کرتا پیجامہ پہن کے, اور جو ملے سو ہتھیاروں کے ساتھ سپر پاورز کو ہرا سکتے, جو اپنے زمانے میں اپن دیکھے. تو لیسن کیا ہے معلوم, اسباب سے کامیابی نہیں ہے. مطلب آپ جتنے زیادہ ٹیکنالوجی میں سکسیسفل, آپ دنیا جیتتے نہیں. اسی طریقے سے ہمارے پرسنل لائف میں آپ جتنے زیادہ پراپرٹی جمع کر لیے, تو اس کا مطلب آپ زیادہ خوش رہیں گے لائف میں نہیں. کئی بار آپ سے کم پراپرٹی والا بھی زیادہ خوش رہتا.
تو جتنے اسباب زندگی کے سکون کے آپ جمع کر لیں گے, بلڈنگ ہے, بچے ہے, جتنے چیزاں میں جمع کر لیا, جتنی سکسیس حاصل کر لیا, کتنی ڈگری حاصل کر لیا, تو میری 50 سال کے بعد میں میری زندگی بہترین رہیں گی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ سکون اور چین اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسا جنگ میں فتح اللہ کے ہاتھ میں رہتی ہے اور ملٹری کی ٹیکنالوجی کے اوپر نہیں ہے. نہیں تو امریکن ملٹری اور رشین ملٹری کیا کمی ہے ان کے پاس. امریکہ سے فلائٹ نکلی تو لوگ 1 گھنٹے کے اندر دنیا میں کون سے بھی کنٹری میں بامبنگ کر کے واپس آ جاتے. وہ لوگ, ان کو بیس کی بھی ضرورت نہیں, اتنا وہ لوگ ہے کہ نہ ریڈار پکڑ سکتا, نہ ہر وہ چیز جو انسان سوچ سکتا آج کے ٹیکنالوجی میں وہ رہ کے بھی جو فتح حاصل نہیں کرے. تو تم اگر سمجھ رہے کہ تمہاری زندگی کامیاب ہوتی, کامیابی کا مطلب اللہ کی رضا, کیونکہ آپ یہ سب چیزیں حاصل کر لے, تو بہت غلط راستے پہ جا رہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان جو پولیٹیکل ایونٹس اپنے آس پاس ہو رہے, اس سے ہم لوگ کو ریئلائز کرتے کہ یہ سب چیزوں سے جیت نہیں ہوتی, یہ سب چیزوں کے پیچھے بھاگنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے اندر ایمان رہا تو اور آپ جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ وکٹری دے سکتے کہ آپ کو چانس بھی نہیں تھا 20 سال کے بعد میں کم بیک کرنے کی, رائٹ. تو 20 سال تک وہ تعلیم ٹھیک ہے, جو میراکل ہے ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں, لیکن اب دیکھ لیا نا میراکل, میں دیکھ لیا, اب میں کیا کروں. اب دیکھنے کے بعد بھی میں ویسا کا ویسا رہا, بولے تو میں بنی اسرائیل بن گیا, میں دوستو کرسچن بن گیا. میں دیکھ لیا نا میراکل, ابھی کیا ہونا, اب تو چینج ہونا نا. میں ہاں اب تو آنا, اب تو تم یہ نہیں سمجھنا کہ یہ سب چیزاں میں حاصل کر لیا تو میں سکسیسفل ہوں, میں کامیاب ہوں, جس سے میرے کو سوسائٹی ریسپیکٹ کرتی. حالانکہ جو امریکہ ملٹری میں حاصل کری اس سے پوری دنیا واو دیکھ کے آج انڈیا بولی بھائی ہمارے کو بھی 2 F-16 دے دو, پاکستان بولے ہمارے کو بھی 2 دے دو, بھائی 100 آ کے پیچھے پڑ رہے, 100 آرڈر دے رہے. امریکہ بولی بھائی 15 سال لگتے بھائی آپ کو F-16 آنے کے لیے, کیونکہ کئی کنٹریز کا آرڈر ہم لوگ پاس کر رہے اس طریقے سے, بھائی F-16 مل گئے تو ہم پاورفل بن جاتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے دنیا میں اگر آپ کے دوستاں بول رہے کہ بھائی شعیب بھائی یہ 4 گھر بنا لو اور 4 کارا رکھ لو اور 4 بزنسز رکھ لو اور 4 وہ بچے آپ کے ٹاپ پہ چلے گئے, پورے امریکہ میں پڑھ لیے, بچوں کی زندگی لائف اچھی ہے, آپ کامیاب ہے, سب دیکھ کے بولتے بھائی زندگی ہو تو شعیب کی جیسی, مگر وہ واللہ میں تھوڑے دن پہلے مطلب کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے. کامیابی وہ ہے جب ایک غریب عورت جس کا شوہر نہیں ہے, اس کے 3-4 بچے ہیں, پڑھنے کے لیے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, اور اس کو بچوں کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے, میرے کو عرفان کو یا منصور کو یا زبیر کو فون کر کے پوچھے مجھے آپ کا پتا چلا کہ آپ بہت لوگوں کی مدد کرتے, کیا آپ میری مدد کر سکتے, وہ کامیابی. ورنہ ابو ہریرہ کے پاس تو ایک پلیٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کہ انتقال کے ٹائم پہ, بڑے صحابیوں میں سے گزرے ابو دردہ, ابو ہریرہ, ایک پلیٹ کے علاوہ. تو کیا وہ فیلیور ہے, کیا وہ ہار گئے, کیا وہ غریب رہنے کی وجہ سے تباہی میں تھے, کیا اللہ ان سے خوش نہیں ہوا, اللہ ان کو کیا جنتیں کے دروازے نہیں کھول رہا. تو یہ خیر یہ جو وہ الگ ٹاپک ہو جاتا. تو گوئنگ بیک ٹو جو آیت نمبر 61 کا ہم سیکنڈ ہاف ابھی ایکچولی نہیں کرے, بہت بڑی آیت ہے وہ. اس کے بعد میں جو ہے پیغمبروں کی گردناں کاٹے وہ لوگ بنی اسرائیل, وہ سننا ہے وہ ٹاپک, وہ آیت نمبر پارٹ 2 ہے وہ 61 کی, جس میں وہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کری, اللہ تعالیٰ بچائے. یحییٰ علیہ السلام کو تو قتل کر دیے, زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیے, اور آج جو ہے آج کے اپنے علماء جو مسلمانوں کے علماء گزرے, ابن تیمیہ جو ہے, جو یہ کیا بولتے ہیں, جو امام ابو حنیفہ, احمد ابن حنبل, یہ پورے صحابیوں کو بھی قتل کرے اپنے مسلمان. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ جو پہلے کے پیغمبر تھے نا بنی اسرائیل کے, ویسے میرے امت کے اسکالرز رہیں گے, اور اسکالر جب روکیں گے آپ کو غلط کاموں کی طرف, یہ سود کا کاروبار مت کرو, شراب اپنے دکان میں مت بیچو, تو جب آپ کو برداشت نہیں ہوتا کہ میری بے عزتی کرتے رہا, بلکہ کیا کرتے اس کو تباہ کرے, کنگز, بزنس مین. اور اسی طریقے سے ہم بھی کہتے اپنے اسکالرز کی گردن کاٹیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ہوئی. امام ابو حنیفہ کو زہر کا پیالہ دے کے مارے جیل میں, کئی بڑے اسکالر کی لاشیں جیلوں سے نکلی, جیلوں میں ڈال دو. آپ ایون ابن تیمیہ کو لے لو, آپ ایون امام ترمذی کو لے لو جو حدیث کے کتابوں کے تھے, احمد ابن حنبل کے کوڑلے جو ہے ہاتھاں گر گئے تھے, اتنا کوڑے مارے تھے, کیونکہ انہوں فتویٰ وہ نہیں دے رہے تھے جو وہاں کے بزنس مین چاہ رہے تھے, سود کا کاروبار کو حلال کرنا چاہ رہے تھے. تو آج بھی جو پیغمبروں کا قتل کرنا جو ان کے بارے میں بولا گیا, بنی اسرائیل کے بارے میں بولا گیا, آج کے ہمارے ان کے اسکالرس کے جیسا ان کے پیغمبروں کے جیسا ہمارے اسکالرس ہے, اور ہمارے اسکالرس کے ساتھ بھی ہم وہی کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کو ان کی بات سننا نہیں ہے, کیونکہ انہوں بولنے کے بعد میں ہم یہ کرے تو ہم غلط ہو جاتے, بولے کیونکہ ہم اتھارٹی ایکسپٹ نہیں کرتے. کوئی ہمارے کو انگلی دکھائے تو ہمارے کو برداشت نہیں ہوتا, کوئی ہمارے گریبان میں جھانکے تو اپنے کو برداشت نہیں. تو آپ ہوتے کون ہیں, آپ کی اوقات کیا, آپ کی پراپرٹی کیا, آپ کا ایجوکیشن کیا, آپ ہمارے کو
کو بول رہے بول کے ہم جس طریقے سے غصے آتے وہ زمانے کے بڑے بڑے کنگ بزنس مین اسکالروں کو گردنا کاٹ دی. تو یہ جو فطرت جو آیت میں بتائی گئی نا ہمارے اندر ہے خاصیت, اس کا چھوٹا سا دیکھ لو آپ کیلیبر. کوئی بڑے مسلمان بزنس مین کے پاس جاؤ جو پراپرٹی والے اس کو بولے اللہ تعالیٰ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوا, تو تم کون ہے, تم کہاں سے آئے, تمہارا باپ کیا ہے, تمہارا اوقات کیا, تمہاری پراپرٹی کتنی ہے, تمہارا ایجوکیشن کتنا ہے, تم ہمارے کو بات کرنے آئے, تم کیا ہے, تم پہلے جاؤ اپنے بزنس ٹھیک کرو, تم پہلے 4 پراپرٹیاں بنا کے آؤ, معلوم ہوتا ہے تکلیف کیا ہوتی ہے, اس کے بعد میں ہمارے سے بات کرو, دین کے باتیں کرنا آسان ہے. تو یہ کیا ہے, یہ اتھارٹی ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے, اسلام کے سامنے سر اپنا جھکانا ایکسپٹ نہیں کر سکتے. کوئی اپنے کو اگر بولے تو اس کو گردن کاٹنا دل بولتا, گردن تو کاٹے سکتے, جیل میں چلے آتے, تو اس کو ہم نیچے سے کاٹنے کی کوشش کرتے, اس کی وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے. یہ جو پیغمبروں کے قتل کرے سے جو الزام اللہ تعالیٰ لگائے نا, اس کا اثر ہمارے قوم میں اس طریقے سے آتا. تو یہ آیت کو ہم اس طریقے سے اپنے پہ لیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ. آن کنکلوڈ نوٹ, عرفان جو یاد دلائے وہ یاد دلا کہ میں تو ڈر گیا کہ بھائی اب تو میراکل بھی دیکھ لیے, اب اس کے بعد بھی اگر ہم جو سو اپنی لائف میں چینجز نہیں لائے, صراط المستقیم پہ نہیں گئے, تو میراکل دیکھنے کے بعد بھی تو وی کین کمپیئر آور سیلز ٹو بنی اسرائیل. تو چلیے الحمدللہ, بنی اسرائیل کو کہانی کی طرح نہ پڑھیے, ہاں ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا, ہاں میں بھی سنا ایسا تھا کہ ایسے لوگ تھے کہتے آسمان سے پانی آتا, وہ ہمارے لیے عبرت کے لیے قرآن میں رکھا گیا بنی اسرائیل کی کہانی, ورنہ اس کو رکھنے کا سینس کیا بنتا اگر اس سے ہم عبرت نہیں لیے اور اپنے پہ پرسنلی نہ لیے, ورنہ اسٹوری کی طرح پڑھ کے اس کے عربک ٹرانسلیشن پہ غور و فکر نہیں کریں گے تو کیا ہمارے اندر چینجز آئیں گے. اور قرآن جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی یہ ہدایت کی کتاب ہے, اپنے اندر ہدایت نہیں آتی اگر ہم اس طریقے سے گہرا تدبر نہ کریں قرآن کی. ٹھیک ہے بھائی, چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ, پھر کل جزاک اللہ خیر, انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے. اللہ